अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया। अब हम अपना नया एपिसोड शुरू करेंगे, एपिसोड नंबर 14। वो इस वीकेंड पर बहुत दिनों के बाद किसी रेस्टोरेंट गया था। अपना ऑर्डर वेटर को नोट करवाने के बाद वो रेस्टोरेंट के शीशों से बाहर से सड़क को देखने लगा। वो जिस मेज़ पर बैठा था वो खिड़की के करीब थी। वो कदम खिड़कियों के शीशों के पास बैठकर इसे यूं ही महसूस हो रहा था जैसे वो बाहर फुटपाथ पर बैठा हुआ था। किसी लड़कियों की सिसकियों ने इसकी महवियत को तोड़ा था। इसने बेख्तियार मुड़कर देखा। इससे पिछली मेज़ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की किसी बात पर रोते हुए सिसकियां ले रही थी। वो टिश्यू के साथ अपने आंसू पोंछ रही थी। लड़का इसके हाथ को थपथपा रहा था, शायद इसे तसल्ली दे रहा था। रेस्टोरेंट इतना छोटा और टेबल्स इतनी करीब करीब थी कि बड़ी आसानी से इनकी गुफ्तगू सुन सकता था। मगर वो वहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। वो सीधा हो गया। नागवारी की एक लहर सी इसके अंदर से उठी थी। इसे इस वक्त इस तरह के तमाशे अच्छे नहीं लगते थे। इसका मूड खराब हो गया था। वो वहाँ सुकून से कुछ वक्त गुजारने आया था और ये सब कुछ इसका दिल उचाट होने लगा। वो दोनों रशियन थे और इसी ज़बान में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, मगर गैर महसूस तौर पर इसकी समात अभी भी इन्हीं सिसकियों की तरफ मरकूज थी। इसने कुछ देर बाद मुड़कर एक बार फिर इस लड़की को देखा। इस बार इसके मुड़ने पर लड़की ने भी नज़रें उठाकर इसे देखा। चंद लम्हों के लिए इन दोनों की नज़रें मिली थी और वो चंद लम्हे इस पर बहुत बारीक गुजरे थे। इसकी आंखें मुतरम और सुर्ख हो रही थी। इसे यकदम एक चेहरा याद आ गया, इमामा हाशिम का चेहरा। इसकी मुतरम आंखें। वेटर इसका ऑर्डर लेकर आ चुका था और वो इसे सर्व करने लगा। इसने पानी के चंद घूंट पीते हुए अपने जहन से इस चेहरे को झटकने की कोशिश की। इसने चंद गहरे सांस लिए। वेटर ने अपना काम करते करते इसे गौर से देखा, मगर सलाड खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। आज मौसम बहुत अच्छा है और मैं यहाँ अच्छे लम्हे गुजारने आया हूँ। एक अच्छा खाना खाने आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एक फ़िल्म देखने जाऊँगा। मुझे इस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी तरह नहीं। वो पागल थी, वो बकवास करती थी और मुझे इसके हवाले से किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता वो कहाँ गई, कहाँ मरी। ये सब इसने खुद किया था। मैंने सिर्फ मजाक किया था इसके साथ। वो मुझसे रब्ता करती तो मैं इसे तलाक दे देता। लाशऊरी तौर पर खुद को समझाते समझाते एक बार फिर इसका पछतावा इसके सामने आने लगा था। पीछे बैठी हुई लड़की की सिसकियां अब इसके दिमाग में नेज़े की तरह चुभ रही थी। मैं अपनी टेबल तब्दील करना चाहता हूँ, इसने बहुत खुरदरे से अंदाज में वेटर को मुखातिब किया। वेटर हैरान हो गया। किस लिए सर? यहाँ तो इन दोनों की टेबल तब्दील कर दो या मेरी, इसने हाथ के इशारे से कहा। वेटर ने एक नज़र इस जोड़े को देखा, फिर वो सलार का मसला समझा। मगर इसने कोने में लगी हुई एक टेबल पर सलार को बैठा दिया। सलार को चंद लम्हों के लिए वहाँ आकर वाकई सुकून मिला था। सिसकियों की आवाज़ अब वहाँ नहीं आ रही थी, मगर अब इस लड़की का चेहरा इसके बिल्कुल सामने था। चावलों का पहला चम्मच मुंह में डालते ही इसकी नज़र इस लड़की पर दोबारा पड़ी। वो एक बार फिर बदमज़ा हो गया। इसे हर चीज़ यकदम बेजायका लगने लगी थी। ये यकीनन इसकी जहनी कैफियत थी, वरना वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता था। इंसान नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान पर जायका चखने की हिस्स है। ये कितनी बड़ी नेमत है। मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो मैं इसका जायका महसूस कर सकती हूँ। अच्छा खाना खाकर खुशी महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से महरूम होते हैं। इसके कानों में एक आवाज़ गूंजी थी और ये शायद इंतहा साबित हुई। वो किसी आतिशफ़शां की तरह फट पड़ा। इसने पूरी कुव्वत से चम्मच अपनी प्लेट में पटका और बुलंद आवाज़ में धाड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। रेस्टोरेंट में यकदम खामोशी छा गई। यू बास्टर्ड, जस्ट शट अप। वो अब अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे जहन से निकल क्यों नहीं जाती? दोनों कंपियों पर हाथ रखते हुए वो चिल्लाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मुझे दोबारा नजर आई। वो एक बार फिर चिल्लाया और फिर इसने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया
اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں ان کی نظروں کا احساس ہوا کہ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا والیٹ نکالا، چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دیے، ایک لفظ بھی مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہاں وہ ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے دوبارہ ملے تو اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت نظر آتی تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ سالار نے جھنجھلا کر اپنے سب سے بڑے بھائی سے پوچھا۔ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی دعوت دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا تھا اور اسے اس اطلاع پر یقیناً ہوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور میں سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ یہ ناگواری چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، کامران نے اسی لہجے میں کچھ حیران ہو کر کہا۔ اور پاپا نے بھی کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ ہونٹ بھینچے اس بات پر سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہا۔ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ لگ تو نہیں رہا ہو۔ کامران کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر بری ڈرائیونگ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جیدار آدمی ڈرتا تھا۔ ساتھ کو یہ اس میں ایک مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک۔ اسی سفر کے دوران بھی اس طرح کے جواب ملتے رہے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار؟ مائی گاڈ! سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ چلا اٹھا تھا۔ سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا، وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے، جرابیں، جوتے بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزینز کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا تھا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں بھی کر دیتا ہوں، سالار نے صدماری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کے ٹکڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چبھتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹک دیا۔ سالار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگز ایڈ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ، اپنے چہرے کو دیکھو۔ وہ اسے اب کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر ہی جانتا تھا کہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ رہی سہی کسر محاسوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی پتریوں نے پوری طرح کر دی تھی۔ وہ بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھا۔
محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑوایا، آئینے پر نظریں دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سیلار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے ہی جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے پھپھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ پیچھے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ ساتھ کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھاتا رہا۔ کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ کامران نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ سالار نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب وہ اس معاملے پر دوبارہ بحث نہیں کرے گا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط تھا۔ کامران نے اس کے پاس اپنے قیام کو لمبا کر دیا۔ 2-3 دن کے بجائے وہ پورا ایک ہفتہ وہاں رہا۔ سالار اس کے قیام کے دوران باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتا رہا، مگر کامران اس دوران اس کے دوستوں اور یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملتا رہا۔ سیمسٹر میں فیل ہونے کی خبر بھی اسے سالار کے دوستوں سے ہی ملی تھی، اور کامران کے لیے یہ ایک شوق تھا۔ سالار سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سیمسٹر میں فیل ہونا، اور وہ بھی اس طرح جبکہ وہ کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کے پچھلے ریکارڈ بریک کرتے ہوئے ٹاپ کر رہا تھا۔ اس بار اس نے سالار سے اس معاملے کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ پاکستان سکندر عثمان کو فون کر کر اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ سکندر عثمان کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ سالار نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھا تھا۔ وہ 1-1.5 سال کے بعد ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا رہتا تھا، اور ہاشم مبین والے معاملے کو بھی اتنا عرصہ ہونے والا تھا۔ اب آپ اس سے اس سارے معاملے کی بات نہ کریں۔ یونیورسٹی میں کچھ چھٹیاں ہونے والی ہیں، آپ اسے پاکستان بلا لیں، پھر کچھ عرصے کے لیے وہاں رہے، پھر ممی سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ واپس یہاں آ جائیں۔ جب تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ رہیں۔ کامران نے سکندر عثمان کو سمجھایا۔ سکندر نے اس بار ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بتائے بغیر چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے نیو ہیون پہنچ گئے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سکندر عثمان کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی، مگر انہوں نے کامران کی طرح اس سے بحث نہیں کی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے کہا۔ اس کے احتجاج اور تعلیمی مصروفیات کے بہانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے زبردستی اس کی سیٹ بک کروا دی اور اسے پاکستان لے آئے۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پاس وسیع سائیڈ لائن کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اسے اتنے سالوں کی کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے ہوئے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس کے گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے ایک دم یاد آنے لگی۔ اس نے پردے پر ایک بار پھر برابر کر دیا۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا۔ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے ایک جگہ چھان ماری مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمہ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی، مگر میں نے تو مجال ہے ذرا سا بھی کچھ بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا تھا، مجھے بھی میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔
آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتی ہے۔ شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے، یہاں کی خبریں وہاں دیتی رہوں، میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کر ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سلار نے فوراً مداخلت کی، پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہی ہیں، مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے، امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔ سلار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ سلار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذ بھجوائے تھے وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس ابھی تشویشناک کی حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے گھر کے اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو اسکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر مجھے تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم ان لوگوں کو بتائی تو کہ تم یہاں سے کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو اسکندر صاحب کو کچھ نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، سلار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکنڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مارگلا کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکنڈ پر نہیں گیا، مگر اچانک اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کر وہ ایک بیگ اپنے پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اپنی گاڑی کے پہنچنے تک مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ واپسی کے سفر کو اس نے ابھی کچھ فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ اس نے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سلار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہے تھے، مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سلار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنے نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینز اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے پھرتے ایک دم کوئی ایک بالکل رقم میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتار سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنا ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے سے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو، سلار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک نے اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے اس رستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، اس نے درستگی سے اسے کہا۔ سلار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا۔ اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے ٹیشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر وہ فرسٹ ایڈ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے کہا۔ سلار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شرٹس اور پینٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ کار ہے۔ سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرے بیگ لے جاؤ، میری کار کو میرے پاس رہنے دو۔ سلار نے انہیں بار بار مخاطب کر کر کہا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو، کار کو رہنے دیں، اس لڑکے نے درشت لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں
بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں. صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکتے. اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں. سلار نے ان سے کہا. وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے. اپنے جوگرز اتار دو. سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا. جوگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کی بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سلار کے منہ پر مارا. وہ لٹ کھڑا گیا. چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے. دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جوگرز اتار دو. سلار بہت ہی پریشان نظروں سے اسے دیکھتا رہا. دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار پھر جھٹکاتے ہوئے انداز میں حرکت دی. پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سلار کے دوسرے گال پر دے مارا. اب دیکھو اس طرح جوگرز اتار دو، اس نے سختی سے کہا. سلار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جوگرز اتار دیے. اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھی. اپنی شرٹ اتارو. سلار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا. اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا. یقیناً اس قسم کی ان کی تھکائی کر رہا تھا مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا. اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی. نیچے پھینکو، اس لڑکے نے کہا. سلار نے شرٹ نیچے پھینک دی. اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی. وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا. اسے دیکھتے ہی سلار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ بے اختیار پریشان ہوا. شام ہو رہی تھی. کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جانا تھا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا. دیکھو مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. تم میرا بیگ میری کار لے جاؤ، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا. اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا. سلار درد سے دورا ہو گیا. اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی. کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد دلوایا اور زور سے ایک دفعہ دھکیلا. درد سے بلبلاتے ہوئے سلار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی. ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں کو پردہ اور ڈوری کے ساتھ لپیٹنا شروع کر دیا. دوسرا لڑکا سلار سے ذرا فاصلے پر اطمینان سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سلار پر ریوالور تانے کھڑا تھا. اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتار دی اور پھر فرسٹ ایڈ میں موجود کینچی سے اس نے سلار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی. ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرا لگا دی. پھر اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا. اس میں موجود سارے ٹیشو باہر نکال لیے. منہ کھولو. سلار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والے ہیں. وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا. اس لڑکے نے یک کے بعد دیگر وہ سارے ٹیشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد پچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے نیچے اسے باندھ دیا. دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا. پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے. ان کے وہاں سے جاتے ہی سلار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے. اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا. وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا. نہ ہی ڈوری ڈھکیلی جا سکتی تھی اور نہ ہی ڈوری اتنی ڈھیلی تھی کہ اس کو کھولنا آسان تھا. اس کی حالت اس وقت بے حد خراب ہو رہی تھی. وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا نہ کسی دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا. اس کے ارد گرد قد عدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی تھا. اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف ٹخنوں تک کچھ نیچے تک لٹکنے والی شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. شام ہونے کے ساتھ ساتھ ہنکی بڑھ رہی تھی. گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع کی تب بھی یہاں اس طریقے میں درختوں جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کی وجود تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. آدھ گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس نے اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. اگر چاند نہ نکلتا تو شاید اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ سکتا. اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کو شور شرابہ نہ ہونے کے برابر تھا.
اس کے ارد گرد جھینگوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت تک درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت کو اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت کر رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشو اب گل چکے تھے اور اس کے گلے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشو اب لگ رہے تھے، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں ابھی بھی بری طرح ناکام تھا۔ وہ ان گلے ٹیشوؤں کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ انہیں چیونگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ صبح تک اسی حالت میں وہاں یقیناً ٹھر کر مر جاتا، اور اگر خوف یا کسی زہریلی کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہاں بچھو یا سانپ ہوئے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک تو دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک عجیب طرح کا خوف اس کو اپنے گرفت میں لے رہا تھا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سسک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس وقت اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ٹیشو نکال لیے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل یہی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دور بیٹھا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے ہوئے اس احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ موت سے اس طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح یوں ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ نڈال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اس کے کندھوں اور بازو میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائے گا، پھر وہ کبھی بھی انہیں حرکت نہیں دے سکتا۔ میں نے کبھی کسی کا ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے بہت ہی پرابلمز ہیں، تم ان میں اور اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تو میری پریشانی کو سمجھو، میری مشکلات کو بڑھاؤ مت۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے آنکھیں کھولی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی تھی۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی لہجہ آواز آئی۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسا کہو گی ویسا تم جیسا چاہتی ہو ویسا کریں گے۔
وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسے اپنے الفاظ کو کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی سرگوشی کی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ میں کسی اور کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی کے لیے پریشان کھڑی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں ماما کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں دوبارہ کبھی سے تنگ بھی نہیں کروں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتاؤں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ پھون پھون کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق نہ دینے پر انکار کیا محسوس کیا کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا ہے۔ وہاں بیٹھے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال و نثر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے ابھی بھی یاد ہے۔ اس وقت وہ اس تاثر بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک پوری رات روتی رہی تھی، اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال و نثر کا گھر تھا، اور سالار اسکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف زدہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ جس حد تک ممکن ہوا میں اس کی مدد کروں گا۔ اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے بدلے یہاں سے رہائی دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی جسے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے اور اس کے بدلے میں رہائی مانگے۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی، وہ ان پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹل ریسٹورنٹ میں ٹپ خوش دلی سے دے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹ خریدنے یا بیچنے میں صاف انکار کر دیتا۔ میں ان چیریٹی پر یقین نہیں کرتا۔ اس کی زبان پر رکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا۔ وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں تھا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو۔ صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کیا اس کے بعد وہ نیکی نہیں سمجھی جا سکتی۔ وہ عبادت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار اسکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہوگی، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات بھی یاد ہے جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ اس کے ساتھ اسے اس ہاکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد ہے۔ شاید وہ واحد متوقع تھا جب اس کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں گنگھاڑ رہا تھا، مگر ناکام تھا۔ اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آئے، کیا کیا جو وہ نہیں کر چکا۔ اس نے آنسو، گڑگڑانا، رونا سب کچھ یکدم ختم کر دیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئی ہو، جب اس شخص کا IQ لیول 150 تھا،
اس کی میموری، فوٹوگرافی، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا تھا۔ وٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور ایکسٹی؟ اس نے کہا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے کہا، دیر از نو اینڈ ٹو ایکسٹی، اٹ از پرسیڈ بائی پلیئر اینڈ فالو بائی مور ایکسٹی۔ وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا۔ سلار مطمئن نہیں ہوا۔ اس کے دوست نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ سلار جواب دینے کی بجائے دوبارہ کوکین پینے لگا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی، پین؟ وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا۔ نوتھنگنیس۔ 10ویں نمائی کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر کہہ تھی۔ اس کے چہرے، سر، گردن، سینے، پیٹ اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتری گئی۔ سلار نے کانپتے جسم کے ساتھ ایک چیخ روک کی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نوتھنگ نیکسٹ؟ آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ وٹ از نیکسٹ ٹو نوتھنگ نیکسٹ؟ تحریر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل! اس نے یہی کہا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویران، اس تاریکی، اس وحشت ناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ ہلکے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا، یہاں تک کہ اس کا حلقہ خشک ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ نوتھنگنیس سے ہیل! وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا یا شاید نوتھنگ نیکسٹ میں داخل ہونے والا تھا، ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد آگے کیا ہے، دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے، انسان کے مطوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سلار نے وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کیا تھا، قبر یا دوزخ؟ زندگی میں اسے ایک اور منظر، بھوک، پیاس، بے بسی، بے یار و مددگار، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ، پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت؟ پتہ نہیں تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی، ہضیابی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کبھی خوف محسوس نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہیں، یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ یکدم ٹوٹتی گئی، اس کا گلا پھر بند ہو گیا۔ اب صرف صراخیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے، یا پھر وہ اپنی ذہنی طور پر توازن کھونے والا ہے۔ وہ اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکایا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوئی شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے بازوؤں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہر اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ اس نے بے یقینی اندھیرے میں اپنے بازو ہاتھوں کے حوالے دیکھے ہوئے سوچا، کیوں، کس لیے؟ معاف ہوتے ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد بندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش کی، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں، وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازو اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا، اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے
جھاڑیوں سے راستہ خراشنے لیتا کسی نہ کسی طرح اس رستے پر آ گیا جس رستے پر وہ دونوں ہٹ کر اسے وہاں لے کر گئے تھے۔ پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھروں اور کنکریاں چبھ رہی تھی، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وقت ہو گیا ہے، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا، اس نے یہ سفر کرنا کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورا راستہ بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنا حلیہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ کہیں رکنے کی خواہش کی اور نہ کسی کی مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتا قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل نے اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش میں آیا، مگر اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا۔ اگلے 15 منٹ وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس لکھ دیا۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔